अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। हमें नहीं पता होता कि इंडिविजुअली कोई किस तरह के वक्त से गुजर रहा है या किस तरह की परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं। थोड़ी सी काइंडनेस से हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ अच्छे अल्फाज से हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 20 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 4 डिग्रीज। अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो आज विजिबिलिटी 1 किलोमीटर है, जो कि ऑफ कोर्स आपको पता है पिछले हफ्ते से बहुत इम्प्रूवमेंट है। बड़ी ही लिमिटेड विजिबिलिटी के साथ हम लोगों को सबको रहना पड़ा है पिछले हफ्ते में, तो अच्छी बात है कि आज विजिबिलिटी बेहतर है। फिर भी लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली मोटरवे पे कहीं पे जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि या तो एक्स्ट्रा टाइम रखें अपने पास, और अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं रख सकते हैं तो आगे कॉल करके बता दें कि हम लेट हो जाएंगे, ना तो अपनी जान को खतरे में डालें और ना ही किसी और की जान को खतरे में डालें। हवा 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी और यूवी इंडेक्स 2 है, जो कि ऑफकोर्स मॉडरेट है। लेकिन फिर भी दोपहर के वक्त कल भी काफ़ी ज़्यादा धूप देखने को मिल रही थी, तो अगर आज भी धूप उसी तरह से रहती है दोपहर को, तो 11 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान दोपहर में सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और अपनी स्किन को सन डैमेज से बचा के रखें। और साथ ही साथ आपको पता है हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव पैगाम के साथ करते हैं हम लोग, और हमारी ये एक रवायत बन चुकी है। एक दिन एक नेकी में हमारे साथ मुफ्ती अहमद अली मौजूद है, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मैसेज ये है, हमें चाहिए कि सोने से पहले सूरत मुल्क पढ़ के सोना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सोने से पहले एक मर्तबा सूरत मुल्क पढ़ लेता है, अल्लाह उसे अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमाएंगे, अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमाएंगे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही सूरत मुल्क क़ब्र में इंसान के पास आएगी और कहेगी, टेंशन न ले, तू मुझे पढ़ता था, आज मैं तेरी हिफाजत करूँगी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जी ये चाहता है, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा जी ये चाहता है हर मोमिन के दिल के अंदर सूरत मुल्क होनी चाहिए, उसे याद होनी चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, सूरत मुल्क खुद भी याद कर लो, अपने बच्चों को भी याद करवाओ। इंशाअल्लाह क़ब्र में हमारे नजात का सबब ये सूरत मुल्क बनेगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। तो जी, इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी हो सके बेहतर चीज़ों को अपनाते रहें, तब्दीली को अपनाते रहें, एम्ब्रेस करते रहें, ना कि उससे भागने की कोशिश करें। जब भी किसी की अच्छी बात सुनते हैं, कोई अच्छी चीज़ होते हुए देखते हैं, तो हमेशा उसको अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में डेली रूटीन के अंदर इनकॉपरेट करने की कोशिश करें। कभी ये मत सोचें कि भाई हम तो अब क्या फ़ायदा, या किसी को देख कर नहीं करना चाहिए, बट अच्छी चीज़ें हमेशा स्प्रेड आउट करनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कोई चीज़ अच्छी है, कोई बात अच्छी है, कोई सोच अच्छी है, तो हमेशा उस सोच को अपना लेना चाहिए। और मेरी हमेशा यही आदत रही है कि अब्जॉर्ब करते रहें, जहाँ पर भी अगर आप जाते हैं और जो जो अच्छी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, तो उन चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लें अपने अंदर और अपने पर्सनालिटी के अंदर, जिससे हम लोग हमेशा एज अ पर्सन ग्रो करते रहते हैं। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फैसलाबाद शहर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके बारे में ज़रूर बात करें, ज़रूर चीज़ों को मंजर आम पर लेकर आएँ। जहाँ पर अगर इदारों तक कोई बात या पैगाम आवाम का नहीं पहुँच पा रहा है तो उनको भी पहुँचाएँ। लेकिन कई दफ़ा आवाम की फॉल्ट भी हो सकती है, और एक्चुअली में मे बी इट्स अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन फॉर ऑल ऑफ अस, जहाँ पर हमें रियलाइज करने की ज़रूरत है कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं और सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है एज अ सोसाइटी। और इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रिटिसिज्म कभी भी सिर्फ तनकीद करने के लिए नहीं होता है, बल्कि एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के थ्रू अपने आप को और कई दफ़ा दूसरों को इम्प्रूव करते हुए देखना हमारी
ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ڈسکشن کے تھرو, اس ڈبیٹ کے تھرو جو بات چیز تو ہوتی ہے, جو فیکٹس سامنے آتے ہیں, جو ایک نئی سوچ سامنے آتی ہے, ڈفرینٹ ایسپیکٹ سامنے آتے ہیں, ان سے نہ صرف ہم خود فائدہ اٹھا سکیں بلکہ شاید اداروں تک اگر پیغام ہے وہ بھی پہنچا سکیں. تو جی آج کا جو ڈسکشن ہے آئی تھنک اٹس لانگ اوور ڈیو, بیکاز ہمارے پلیٹ فارم پہ کئی دفعہ بہت سارے ڈفرینٹ ایسپیکٹس اور ایشوز جب ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ضرور بیچ میں آتی ہے. اور میں بات کر رہی ہوں اکانومی کی, کہ لازمی طور پہ اکانومی ہمیشہ بیچ میں آتی ہے, چاہے ہم وہ ٹیکسز کی بات کریں, چاہے ہم فیصل آباد کی انڈسٹری کی بات کریں, فیصل آباد کی کمیونٹی کی بات کریں, بزنس کمیونٹی کی بات کریں, ایس ایم ای سیکٹر کی بات کریں, لارج اسکیل مینوفیکچررز کی بات کر رہے ہوں, ہر جگہ پر اکانومی ہماری ہمیشہ آتی ہے. اور کبھی بھی شاید بیکاز ہم اسپیشلسٹ نہیں ہیں, ایکسپرٹس نہیں ہیں, تو اس ٹاپک پر کبھی ہم اتنا فوکس نہیں کر پائیں جتنا کہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ سوال نہ صرف آپ لوگوں کا, میرا, بلکہ آئی تھنک پورے پاکستان کا ہے کہ آخر ہماری اکانومی اتنی ڈی اسٹیبل کیوں ہے, جہاں پر ہم لگاتار کوشش کرتے رہتے ہیں کہ چیزوں کو امپروو کریں, اپنا کنٹریبیوشن دیں, اپنا رول ادا کریں, یا گورنمنٹ کوشش کرتی رہتی ہے, تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری اکانومی ابھی تک اسٹیبل نہیں ہو پائی ہے. لیکن نہ تو اس سوال کا جواب میں آپ کو دے سکتی ہوں, نہ ہی آپ لوگ شاید اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. اس لیے ہم نے سوچا کہ اپنے شو میں آخر کار ایک اکانومسٹ کو بلائے لیتے ہیں, جو کہ آگے بہتر طریقے سے آپ کے لیے, میرے لیے اس چیز کو سمجھا پائیں گے, ایکسپلین کر پائیں گے کہ آخر کیا ہم کچھ غلط کر رہے ہیں, کیا ہمارا بھی کوئی قصور ہے اس اکانومی کی ڈی اسٹیبلائزیشن کے اندر, یا پھر گورنمنٹ کا قصور ہے, اداروں کا قصور ہے, ہسٹری کا قصور ہے, ہمارے ملک کی کرپشن کا قصور ہے. آخر اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ اور چلے جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, لیکن چیزیں بدلیں گی کیسے, یہ بدلاؤ اور یہ تبدیلی کب آئے گی اور کیسے آئے گی. تو جی بہت ہی خاص مہمان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اسی پہ گفتگو ہوگی, ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو جی میں جلدی سے آپ کو انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ فضیل احمد موجود ہے, جو کہ آف کورس ہمارے رپورٹر ہیں. فضیل, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے. اور دسمبر کے اینڈ پہ یہ جو بالکل آخری ہفتہ ہوتا ہے, اس میں آئی تھنک کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا, بیکاز آپ آلموسٹ یو سم ویئر بٹوین دا نیو ایئر اینڈ دا لاسٹ ایئر, اور وہ بالکل پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ نیا سال آ گیا ہے, فیل ایسے ہو رہا ہوتا ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوتے یہ سال. تو آئی تھنک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک اور بڑی ہی رائٹ ٹائمنگ کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ محمد اسامہ جاوید بھی موجود ہیں, جو کہ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور میں ساتھ ہی ان کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ بھی بتاتی چلتی ہوں. آپ ایک گریجویٹ ہیں آکسفورڈ برکس یونیورسٹی لنڈن کے, ساتھ ہی ساتھ FCCA جو کہ فیلو چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ CPABC چارٹرڈ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس آف برٹش کولمبیا کینیڈا سے بھی ہیں. تو جی ممبر ہیں. تو آف کورس آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ کا. آئی ہوپ آئی ڈیڈ جسٹس ٹو یور کلاسیفیکیشنز, اور بڑا آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ. میں اکانومسٹ نہیں ہوں اور بالکل مجھے نالج نہیں ہے ان چیزوں کی, لیکن آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں آپ کی صحیح طرح سے جو ہے انٹروڈکشن آپ کا کرا سکوں. جو سوال میں بالکل شو کے شروع میں بھی بات کر رہی تھی, انٹروڈکشن میں بھی میں نے اس چیز کو مینشن کیا کہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کی ڈی اسٹیبلائزڈ اکانومی کی وجہ کیا ہے. سب ایک دوسرے پہ بلیم کرتے ہیں, اور یہی بات آپ مجھے شو شروع ہونے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے. عوام بلیم کرتی ہے گورنمنٹ کو, گورنمنٹ بلیم کرتی ہے عوام کو, اور اوور آل یہ بلیم گیم ہی چلتی رہتی ہے. جو نئی گورنمنٹ ہے وہ پرانی گورنمنٹ کو قصوروار ٹھہراتی ہے, جو پرانی گورنمنٹ ہے وہ نئی گورنمنٹ کو قصوروار ٹھہراتی ہے. تو آخر قصور ہے کس کا, اور جس کا بھی قصور ہے آخر چیزیں بدلیں گی کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فاطمہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریلیشن بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا نیشن. ہم آج تک جو ہے اس ریلیشن کو سمجھ نہیں پائے کہ گورنمنٹ اور جو آپ کی عوام ہے اس کا کیا ریلیشن آپس میں. تو گورنمنٹ جو ہے دے ایکٹ لائک ایز اے گارڈین. وہ ہمارے گارڈینز ہیں, اینڈ ایز اے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیئر ٹیکر ہیں وہ ہمارے. So this is the responsibility of the nation to follow the guidelines of the government. ہمیں گورنمنٹ کی جو بھی پالیسیز ہیں, جو بھی رولز ہیں, جو بھی ریگولیشنز ہیں, ہم نے ان کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. آپ اس کو جسٹ لائک این ایگزامپل لے لیں, جیسے ایک گھر کی ہوتی ہے, جیسے آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں, دے آر لائک یور گارڈینز, یو ہیو ٹو فالو دیم, یو ہیو ٹو اوبے دیم. اور جو عوام ہے وہ ایک بچوں کی مانند ہوتی ہے, جو مطلب آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ معصوم ہوتی, جس کو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کیسے اگلا سٹیپ لینا ہے. تو اس میں دونوں کی کوآپریشن جو ہوتی ہے دیٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ. دونوں کی کوآپریشن جو ہے اس میں اندر ہونی چاہیے. فار ایگزامپل
کہ جو گورنمنٹ کی اس کے اندر جو مطلب کہ جو ان کا انیشیٹوز ہونے چاہیے گورنمنٹ کے، دیٹ شوڈ بی لائک فرینڈلی، دیٹ شوڈ بی پیپل فرینڈلی ان اے سینس کہ فار ایگزامپل دے شوڈ پرووائڈ دا بیسک نیسیسٹیز ٹو دا پیپل. جیسے آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر میڈیکل فیسلٹیز ہو گئیں یا جو آپ کی سیکورٹی فیسلٹیز ہو گئیں، جو آپ کی جوڈیشری سسٹم ہے، آپ نے اس کو اسٹیبلائز کرنا ہے ٹو گین دا کانفیڈینس آف دا نیشن. آپ نے نیشن کانفیڈینس لینا ہے. تو بیسیکلی دونوں جگہ پہ جو جہاں تک میرا خیال ہے ان مائی اوپینین جو میجر جو ڈفرنس آ رہا ہے دیٹ از دا ڈسٹرسٹ بٹوین دا پیپل اینڈ دا گورنمنٹ. ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے. جو آپ کی نیشن ہے، نیشن کہتی ہے کہ وائی وی شوڈ پے دا ٹیکسز، وی ناٹ گیٹنگ دا بیسک نیسیسٹیز. ہم آپ کی گورنمنٹ جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، فار ایگزامپل گورنمنٹ ہم ہاسپٹلس میں جاتے ہیں، وی ڈونٹ گیٹ دا بیسک میڈیکل فیسلٹیز اوور دیئر. جب ہم آپ کہیں اپنی لائک فار ایگزامپل ہم جاتے ہیں پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، دے ڈونٹ کوآپریٹ ود اس، تو عوام بھی جو ہے وہ بھی پھر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ بھی وی ول ناٹ کوآپریٹ. سو جیسے وہ ایک اردو کی کہاوت ہے نا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. آپ کو دونوں سائڈ سے کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ دے شوڈ ٹیک دا پیپل ان کانفیڈینس، عوام کو، کہ ہم آپ کو ہر چیز پرووائڈ کریں گے. یو شوڈ پے دا ٹیکسز تھرو ڈائریکٹ چینل. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ دے شوڈ کلیکٹ دیٹ ٹیکسز تھرو ڈائریکٹ چینل، ناٹ انڈائریکٹ چینل. انڈائریکٹ چینل میں جو ہے آپ کا جو مزدور طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ پستا ہے. بائی انڈائریکٹ ڈو یو مین یہ جو سیلز ٹیکس؟ ہاں جی، انڈائریکٹ میں آپ کے سیل ٹیکس آ جاتے ہیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکس آ جاتے ہیں، کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ آ جاتی ہیں جو الٹیمیٹلی اینڈ کنزیومر پہ جا کے شفٹ ہوتے ہیں اور وہی بیئر کرتے ہیں. سو دس از لائک مطلب کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں بھی ایک سیم اماؤنٹ پے کر رہا ہوں اف آئی ایم ارننگ ہینڈسم اماؤنٹ، اور ایک جو لیبر طبقہ ہے وہ بھی وہی اماؤنٹ پے کر رہا ہے ٹیکس کی جو کہ بلو دا ایوریج ریٹ ارن کر رہا ہے فار دا بیسک لیونگ. تو اس کو آپ نے مطلب کہ بات پھر یہی ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے، نہ کہ آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے آپ نے عوام پہ امپوز کرنے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو گین دا کانفیڈینس ان گورنمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ نیڈ ٹو گین دا کانفیڈینس ان دا پیپل. فضیل، یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو کہ اسامہ نے ریز کیا، گورنمنٹ اور عوام کے درمیان ٹرسٹ فیکٹر از اے بگ پرابلم، بیکاز سچ میں ایسے ہی ہے کہ عوام گورنمنٹ کو ٹرسٹ نہیں کرتی ہے، نہ ہی ٹیکسز کے اداروں کا کرتی ہے. اس میں امپروومنٹ کہاں پر کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں فاطمہ، جیسے اسامہ نے بات کی ہے کہ آپ سرکاری ہسپتالوں میں چلے جائیں یا پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں یا کسی بھی دوسرے ادارے میں چلے جائیں، تو جب آپ ایسے اداروں میں جاتے ہیں تو پھر وہاں جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ آپ کو کیا دے رہی ہے اگینسٹ آپ کے ٹیکسز. جب آپ کو ہسپتال میں ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ملیں گی، آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک اچھا نہیں ملے گا، تو ظاہری سی بات ہے گورنمنٹ پہ پھر کوئی بھی بلیو نہیں کرتا، کوئی آپ اس پہ کانفیڈینشیل ہو کر آپ ٹیکس نہیں دے سکتے. چیز یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ عوام کو کانفیڈینس میں لینے کے لیے ان کو یہ بتائیں، ایجوکیٹ کریں. سب سے بڑی چیز جو ہے ہمارے ملک کے اندر، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ بہت کم ہے. آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو، ان کو بتانا ہے کہ آپ نے ٹیکسز کیوں دینے ہیں. جب وہ ان کو پتہ چل جائے، جب وہ ٹیکسز دیں تو آپ اس کے اگینسٹ پھر ان کو فیڈ بیک دیں، ان کو فیسلٹیز دیں. دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ جی ہماری جو حکومت ہے وہ ہمیں کچھ دے رہی ہے اگینسٹ ہمارے ٹیکسز. جب ہم ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ ہمیں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، کیونکہ ہم ٹیکسز تو اپنے لیے دیتے ہیں نا. ظاہری سی بات ہے، ہمارا ملک ہے، ہم نے ٹیکس دینا ہے اور ہمارے اوپر ہی خرچ ہونا ہے. بغیر ٹیکسز کے کوئی بھی ملک نہیں چلتا، یہ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں. ٹیکس دینا ہر کسی کی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو کیسے اعتماد میں لے سکتی ہے، وہ کیسے ان کو بتا سکتی ہے کہ ہم آپ کو ساری فیسلٹیز دیں گے، آپ ٹیکسز دیں، آپ کا یہ حق ہے. سب سے پہلے تو ہماری عوام کو یہی نہیں پتا کہ ٹیکس دینا ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بہت سارے لوگوں کو ابھی یہی نہیں پتا. اور صرف آپ یہ نہ دیکھیں کہ مزدور طبقے کو، کاروباری اکثر ایسے ہیں لوگ جن کو یہ نہیں پتا، وہ ہر جو بھی ٹیکس نیا آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیوں لگا دیا ہمارے اوپر، یہ کیا ہر روز آئے روز ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. اس کا ایک طریقہ کار ہے. سب سے پہلے آپ کمپین شروع کریں. اتنا بڑا آپ کا ادارہ ہے، ایف بی آر ہے، ایجوکیشن یونٹ ہے ایف بی آر کے پاس.
آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں بھی ایجوکیشن یونٹ جو فعال نظر آیا ہو ایف بی آر کا، لوگوں کو بتائیں، جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ٹیکس دیں، ٹیکس دینے کے بعد آپ کو یہ فیسلٹیز ملیں گی. سوما صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں بالکل ایف بی آر نے کبھی بھی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے ہماری عوام کو. ایگزیکٹلی. ہماری عوام پڑھی لکھی نہیں، زیادہ تر طبقہ ہمارا ان پڑھ ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ ان کو ایجوکیٹ کر لیں گے تو پھر آپ گورنمنٹ اور شہریوں کا ریلیشن جو ہے وہ بلڈ ہوگا. اور جب ریلیشن بلڈ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بھی کر سکیں گے. بالکل. اور آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ عوام جیسے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک بلیم گیم کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہے، اینڈ ہو ایور از ٹو بلیم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ہماری اکانومی اتنی ڈیسٹیبل آخر ہے کیوں؟ آپ نے آف کورس تھوڑی سی چیزیں بتائی، ہم اپنا فرض ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن کیا اس میں کوئی رول جو لونز ہم نے لیے ہوئے ہیں، جو ڈیپٹ پاکستان کے اوپر ہے ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن، وہ کتنا رول پلے کرتا ہے ہماری ڈی اسٹیبلائزڈ اکانومی کے اندر؟ دیکھیں وہ تو کافی میجر رول پلے کرتا ہے جب آپ لونز وغیرہ لیتے ہیں. دیر آر سیورل ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ. آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے جو بھی آپ جس ادارے سے بھی آپ لون لے لیں، آئدر اٹس آئی ایم ایف یا ایشین بینک ہے یا کوئی بھی بینک ہے. سو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن لون لینے کے لیے. اچھا ناؤ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کون سی ہیں جس کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایسی ہیں کہ جی جو بوروئنگ انسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو امپوز فردر ٹیکسز آن دا نیشن، تو آئی تھنک کہ یہ آپ کی جو اکانومی ہے اس کو یہ ڈی اسٹیبلائز کرے گا. آئدر کہ آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ ایسی جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں کہ جیسے کہ آپ ایسی چیزوں پہ ٹیکس لگائیں کہ جو فردر ریونیو جنریٹنگ ہوگی ان فیوچر. فار ایگزامپل دیٹ کین بی لائک سم کائنڈ آف انڈسٹری، تو جو ریونیو جنریٹنگ ہوگی، اگر وہ ریونیو جنریٹنگ ہوگی دیر ول بی some kind of earnings from that institution یا جو بھی انڈسٹری ہوگی. so you can pay your debt from that earning also. نہ کہ آپ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز فردر امپوز کر دیں اپنی عوام کے اوپر، تاکہ جو بھی آپ نے بورنگ لینی ہے، جو بھی آپ نے لینی ہے، وہ آپ کو اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آپ کو وہ مل جائے. اچھا تو لیٹ می پٹ دیٹ انٹو ایزیئر ورڈز فار آور آڈینس ایز ویل. اینڈ آف کورس میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، سو آئی وانٹ کہ ہم سمپلر ٹرمز میں اگر کہا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز اپلائی کیے جائیں. جس طرح سے سیلز ٹیکس 17% ہم سب کو پے کرنا پڑتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی اچھی پرفارمنگ انڈسٹری ہے، جس طرح سے ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے یا ہماری کوئی اور میجر انڈسٹری ہے جو کہ اچھا پرفارم کری، تو بڑی آسانی سے وہاں سے جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اس کے اندر سے بھی آپ پے کر سکتے ہیں. اس پہ الٹیمیٹلی دیکھیں آپ کا جو ایف بی آر کا ادارہ وہ انوالو ہو گئی ہوگا. اٹ آل ڈیپینڈز اپون دیئر ٹارگیٹس، جو ان کے ایئرلی ٹارگیٹس ہوتے ہیں. آپ نے اس کی ایک پروجیکشن دینی ہوتی ہے کہ دا کمنگ ایئر ہم لوگ یہ ٹارگیٹس اچیو کریں گے، سیلز ٹیکس کی مد میں کریں گے، ودہولڈنگ ٹیکس، انکم ٹیکس یا کسٹم ڈیوٹیز جس کی مد میں بھی کریں گے. تو یہ آگے گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ٹارگیٹ کو کیسے اچیو کرے گی وداؤٹ ڈوئنگ اینی انجسٹس ٹو دا انڈسٹری اور ٹو دا بزنس مین. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ وداؤٹ اینی پلاننگ، ان مائی اوپینین، جو میرا اوپینین ہے ایک، میں مطلب کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، بٹ ان مائی اوپینین کہ ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ وی ڈائریکٹلی میک اے سمپل کیلکولیشن کہ ہم اتنے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ اس کو اسپریڈ کر دیں گے تھرو آؤٹ دا ہول نیشن. تو ہمیں جو ہے مطلب کہ یہاں سے اتنی ریکوری ہو جائے گی اینڈ دین وی کین پے اوور ڈیٹس ایزیلی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ ٹارگیٹس بناتے ہیں وہ تو آپ کے گھر بیٹھے ہی اچیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو آپ کی روزمرہ کی چیزیں ہیں، جو موسٹلی کموڈیٹیز ہیں، وہ تو آپ نے ڈیلی اپنی سروائیول کے لیے اپنے پرچیز کرنی ہے. جب آپ نے پرچیز کرنی ڈیفینیٹلی یو آر پیئنگ ٹیکس آن دیٹ از انڈائریکٹ ٹیکسز. تو اس میں چیز یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ آپ جو اپنے جو ٹارگیٹس ہیں ایف بی آر جو ہے، ان مائی اوپینین دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن موسٹلی ڈائریکٹ ٹیکسز ناٹ انڈائریکٹ ٹیکسز. مطلب کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ہم اس سے زیادہ ریکوریز کریں، اور جو ہم لوگ بوروئنگس کرتے ہیں وہ بھی ہمیں اس کو پے آف کرنے میں بھی ہمیں اس میں آسانی ہوگی جو ہم نے اپنے کلیکشنز کی ہوگی تھرو ڈائریکٹ ٹیکسز ناٹ انڈائریکٹ ٹیکسز. فضیل کتنا ضروری ہے کہ گورنمنٹ لوپ میں لے کر عوام کو ان کے ساتھ مل کر یہ پلان کیا کریں کہ کس طرح سے ٹیکس امپلیمنٹیشن ہوگی، ایک طرف ٹیکسز لگائے جائیں اور عوام پستی جائے. اس میں تو کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی. لیکن آف کورس اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور مزید گفتگو کرتے ہیں. تو کئی مزہ آئے گا، ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم شو میں اسپیشلی اکانومی کے حوالے سے بات کریں. اٹس اے ویری ویری لانگ اوور ڈیو ٹاپک جس کے بارے میں فار اے وائل ہم نے ڈسکشن کرنا چاہا ہے, لیکن وی ہیون بین ایبل ٹو ڈو اٹ. تو آج ہم لوگوں نے سوچا کہ آپ کے سوالات, میرے سوالات, ہر پاکستانی شہری کے جو سوال ہیں ان کے بارے میں بات کر سکے. کیوں ہماری اکانومی اسٹیبل نہیں ہو پا رہی ہے, جہاں پہ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے, عوام پوری کوشش کر رہی ہے اور ہم پورا ساتھ دے رہے ہیں گورنمنٹ کا. تو آخر کمی کہاں پر ہے؟ کیا کمی یہ ہے کہ گورنمنٹ اور عوام کے درمیان ایک جو ٹرسٹ فیکٹر ہے وہ ختم ہو چکا ہے, یا پھر کہیں اور ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم بہتری لا سکتے ہیں, امپروومنٹ لا سکتے ہیں, یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے اور زیادہ امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے؟ کیا پھر یہ ٹیکسز کی جو ایجنسی ہے, چاہے ہم ایف پی آر کی بات کریں, جن کو زیادہ بہتر طریقے سے عوام کو لوپ میں لینے کی ضرورت ہے, ایک ٹرسٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے عوام کے ساتھ, اور ایسی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے جو کہ عوام کے لیے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایزی ٹو ایکچولی رن بائی ہوں, نہ کہ ایسی پالیسیز جو کہ عوام کے سر پر بوجھ بنتی جائیں, ان کے لیے مہنگائی کا زور اتنا ہو جائے کہ ان کے لیے ایک نارمل زندگی گزارنا, نارمل نیسیسٹیز افورڈ کرنا ایک فیملی کے لیے امپاسبل ہونا شروع ہو جائے. تو ضروری ہے کہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ رکھا جائے اور عوام کا سوچتے ہوئے گورنمنٹ پالیسیز بنائے, اور عوام بھی گورنمنٹ کا اور اپنے ملک کی ترقی کا سوچے, اپنے بچوں کے فیوچر کا سوچتے ہوئے اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیں. تو جی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. فضیل, بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, لیکن کیونکہ ہمارے پاس ہمیشہ وقت جو ہے بڑا کم ہوتا ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو جو ہے ہم کور کر سکیں. تو آگے بڑھتے ہوئے میرے خیال اسپیشلی اگر ہم بات کریں ٹیکسز کے حوالے سے, اور کیونکہ اب میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ڈسکشن کو اس طرف لے کر آئیں, تو کبھی بھی آپ کوئی بڑی خریداری کرنی چاہتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ فائلر ہیں یا آپ نان فائلر ہیں. آف کورس ہمارے ساتھ کیونکہ اکانومی کے ایکسپرٹ موجود ہیں, وہ بہتر سمجھا سکیں گے کہ فائلر اور نان فائلر کون ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ اوور آل کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی پر رسپانسبلٹی آپ ایک سرٹن اماؤنٹ کما رہے ہیں, تو جیسے آپ مجھے بتا رہے تھے بریک میں, ڈالر کو ایک تو بتایا جائے کہ جی ہمارے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, یا اتنے پیسے ہم لوگ پے کر رہے ہیں, اور فائل کیا جائے آپ اپنی ارننگ کو بھی, اور ایز اے بزنس پرسن, ایز اے سیلری انکم پرسن, کہ آپ رجسٹرڈ ہوں ایف پی آر کے ساتھ. دیکھیں, یہ بات تو پہلے بھی میں نے کہی ہے کہ یہ ایف پی آر کی ذمہ داری ہے. لوگ تو ایک تو ڈرتے ہیں, ایف پی آر کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں. یہ ڈر جو ہے وہ لوگوں کا آپ نے ختم کرنا ہے. سب سے پہلی بات وہ اس میں ایف پی آر کا رول ہوگا. وہ اگر چاہیں لوگوں کے پاس جائیں, ان کو بتائیں کہ ہم سے آپ نے ڈرنا نہیں, آپ اگر فائلر بنیں گے تو آپ کا یہ فائدہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو ڈبل ٹیکس دینا پڑتا ہے. یہی چیزیں اگر عوام کی سمجھ میں آ جائیں, ان کو بتا دی جائیں, تو آپ کے جو ریونیو ہے وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے. جو سرکار کا ریونیو ہے, سب سے پہلے تو جو مجھے لگتا ہے کہ خود ہی کچھ لوگ نہیں بنانا چاہتے لوگوں کو فائلر. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ایسے نہیں بتا سکتے, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے ایف بی آر کی کہ آپ لوگوں کو فائلر بننے کے لیے ان کو چیزیں بتائیں, ان کو سمجھائیں. آپ اگر کوئی بھی خریداری, جیسے آپ نے کہا ہے کہ خریداری کرتے ہیں, تو وہ جیسے اسامہ نے بتایا کہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ جاتا ہے گورنمنٹ کو, وہ میں بھی دیتا ہوں, وہ ایک دہاڑی دار بھی دیتا ہے, وہ ایک مل آنر جو ہے وہ بھی دیتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس سے نہیں کام چلے گا. ڈائریکٹ جو کلیکشن ہے وہی ہمارے ملک کے لیے, ہماری معیشت کے لیے بہتر ہوگی. تو وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ بہت ساری چیزیں لوگ خریدتے ہیں. آپ ایک لیز کا پیکٹ لینے چلے جائیں, اس پہ آپ ٹیکس دیتے ہیں, اور وہی پیکٹ ایک دہاڑی دار خریدتا ہے, اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے. تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو زیادہ سے زیادہ آپ کے شہری ہیں ان کا این ٹی این ہونا چاہیے, وہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہونے چاہیے. اور آپ یہ بھی شرط ختم کریں, آپ ایک دہاڑی دار طبقہ جو اس کو بھی رجسٹر کریں ایف بی آر میں, کیونکہ وہ تو ٹیکس آلریڈی آپ کو انڈائریکٹ دے ہی جا رہا ہے, اور کہیں پہ اس کا نام نہیں کہ یہ بھی ٹیکس پیئر ہے. آپ صرف کہتے ہیں جو بڑے کاروباری طبقہ ہے وہی یہ ٹیکس پیئر ہیں, جی یہ مزدور ہیں, یہ ٹیکس پیئر نہیں ہیں. کیوں نہیں؟ وہ آپ کو ٹیکس تو دے رہے ہیں انڈائریکٹلی. اسامہ صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا, انڈائریکٹلی ٹیکس ہر بندہ پے کر رہا ہے. ذمہ داری یہ ہے اب ایف بی آر کی کہ وہ آپ ہر شہری کے پاس جائیں, اپنا ایجوکیشن یونٹ جو ہے اس کو فعال کریں, وہ لوگوں کو جا کے بتائے کہ آپ این ٹی این ہولڈر بنیں, آپ کے اس میں فائدہ ہے, آپ کے ملک کا بھی اس میں فائدہ ہے. جب تک آپ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے, یہ ڈر ختم نہیں ہوگا ایف بی آر کا, تب تک یہ ٹیکسز کے معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. آپ پھر انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہی وصول کرتے رہیں گے, وہ کسی بھی کھاتے میں آپ کو کاؤنٹ نہیں ہوگا. فضیل, آپ کا انٹریکشن آف کورس بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی ہے, چاہے وہ ہم عام لوگوں کی بات کریں یا پھر آف کورس ایکسپورٹرز کی بات کریں, ٹیکسٹائل انڈسٹری, ڈفرینٹ انڈسٹری کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. کون سے سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ان کے سوال ہوتے ہیں ٹیکسز کو لے کر
اور اکانومی کو لے کر؟ دیکھیں، جو ہم آپ کے کاروباری طبقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب بھی آپ کو پالیسی بناتے ہیں وہ ٹیکسز کے حوالے سے ہو یا ایکسپورٹ کے حوالے سے ہو، آپ سب سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں، اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر بیٹھیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں. جہاں پہ آپ کے جو کاروباری طبقہ ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہیں ہماری، ہمیں کوئی لچک دیں، آپ ان کو تھوڑا سا ریلیف دیں اس میں، لیکن ان کو چیزیں بتائیں کہ جی آپ کو اتنا کا ہم ریلیف دے سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی آپ اپنی انڈسٹری سے ٹیکس کلیکشن زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو ریلیف بھی دیں. اب سب سے جو اہم چیز ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ ہے، جو آپ کی معیشت میں زیادہ کردار ہے جس کا. تو آپ جب ان کو ریلیف نہیں دیں گے تو وہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فرض کریں میں ایک یہ موبائل ہے پاکستان کے اندر بن رہا ہے، اگر میں یہ باہر اپنا کوئی بھی کسٹمر بناؤں گا، میں اس کو اس کی پرائس $5 بتاؤں، $5 میں نے پرائس دی ہے، کیونکہ میں نے سارے اپنے جو میری اس پہ آیا ہے خرچہ، اب میں سارا کچھ اس میں ڈال کے کچھ اپنا بھی پروفٹ رکھنا ہے. ظاہری سی بات ہے، کاروبار کرنا ہے نا. جب میں یہ $5 بتاؤں گا، اگر میرے اگینسٹ کوئی دوسرا میرا ہی کمپیٹیٹر جا کے $4 یا $4.5 کی آواز دے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے خریدیں گے. اگر اس کی کوالٹی بھی ہی میرے جیسی ہی ہو، کم نہ ہو، میرے جیسی کوالٹی ہو، اور وہ سستا دے گا تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں سے خریدیں گے، نہ کہ ہم سے. ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ایکسپورٹرز کو ریلیف دے تاکہ وہ سستے پیکجز میں چیزیں تیار کر کے آپ کی باہر دوسرے ممالک میں بیچ سکیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو وہ بندہ ہے وہ بھی روزگار کمائے گا، آپ کے ملک کو ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بھی دے گا. اینڈ آف کورس بڑے ہی امپورٹنٹ پوائنٹس فضیل آپ نے مینشن کیے ہیں، اسپیشلی بزنس کمیونٹی کو لے کر، کیونکہ ان سائڈ کیا کویشچنز ہیں اور کیا سوچ ہے. آج ہماری کوشش یہی ہے آج کے شو میں کہ اکانومی کے ساتھ ریلیٹ کر کر جو بیسک سوالات ہیں لوگوں کے، بزنس کمیونٹی کے، ایک عام عوام کے، جن کو شاید اکانومی کی زیادہ سمجھ نہیں ہے یا ٹیکسیشن کی زیادہ سمجھ نہیں، ان سوالوں کو بڑے ہی آسان الفاظ میں سمجھایا بھی جا سکے اور ایکسپلین کیا جا سکے، تاکہ آپ کی اور میری آسانی کے لیے، تاکہ ہم بھی اپنا کنٹریبیوشن جو ہے بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہوں. اب آف کورس جو سوال ہم بات بھی کر رہے تھے بریک میں، فائلر اور نان فائلر ہونے میں کیا ڈفرنس ہے اور کتنا ضروری ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو FBR کے ساتھ رجسٹر کریں؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئی تھنک کہ موسٹ آف دا پیپل کو آج سے 3 سال پہلے اس چیز کا نہیں پتا تھا. فائلر کا مطلب کیا ہے، نان فائلر کا مطلب کیا ہے. لیکن اگر آپ آج دیکھیں تو موسٹلی جو لوگ ہیں ان کو اس چیز کا آج ڈفرنس پتہ چل گیا ہوگا کہ واٹ از فائلر اور واٹ از نان فائلر. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پچھلے 3 سالوں میں جتنا انہوں نے امپروو کرنے کی کوشش کی FBR نے اپنے آپ کو، ایون کہ تھرو میڈیا کمپینز بھی، تو مطلب کہ لائک وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیٹ واز ان لائک پازیٹیو مینر. وہ ایک ایسے ہی تھا جیسے آپ اگلے بندے کو دھمکا رہے ہیں کہ آپ آئیدر فائلر بنیں یا نان فائلر، آپ اتنا ٹیکس پے کریں. تو ایتھیکلی اگر آپ دیکھیں تو فائلر بننے کے 0 ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اور ان ایتھیکلی اس کے 0 ایڈوانٹیجز ہیں. اگر آپ فائلر بن جاتے ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کے شکنجے میں آ گئے ہیں. اٹ مینس دیٹ یو آر اے ریسپانسبل سٹیزن. آپ اپنا ایک مطلب کہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. آپ فائلر بن گئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنا جو اینٹین بنتا ہے اس کے بعد لوگ اینٹین بنا کے سمجھتے ہیں کہ وی آر ناؤ آر ٹیکس پیئر. یو ناٹ اے ٹیکس پیئر. یو ہیو ٹو ریٹرن، یو ہیو ٹو فائل یور ریٹرن ایوری ایئر. تو جب آپ فائلر بن جاتے ہیں، آپ کسی کے شکنجے میں نہیں ہے. یو آر جسٹ شوئنگ دیٹ یو آر ریسپانسبل سٹیزن. آپ اپنے جو گوشوارے ہیں، جو آپ ریٹرنز ہیں، وہ آپ ہر سال سبمٹ کر رہے ہیں. یو آر شوئنگ ٹو دا FBR کہ میں نے پورے سال میں اتنا کمایا اور میں نے اتنا ٹیکس پے کیا. دس از مائی ریمیننگ لائبلٹی یا ریفنڈیبل جو اماؤنٹ وغیرہ ہے. تو اس کو آپ نے انکریج کرنا ہے نا پازیٹیو مینر. فار ایگزامپل اب ہم جیسے موسٹ آف دا آپ اس میں دیکھ لیں، انسٹیٹیوشنز میں دیکھ لیں یا کمپنیز میں دیکھ لیں، تو آپ کسی بھی ارننگ پرسن سے پوچھتے ہیں جو ایک ہو از ارننگ دا بلو دا تھریش ہولڈ آف انکم ٹیکس سلیب، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو آلریڈی اس سلیب سے نیچے ارن کر رہا ہوں، وائی میں کیوں فائلر بنوں. بات یہ نہیں ہے، آپ کو پھر بھی فائلر بننا چاہیے. آپ اس سے بلو ارن کر رہے ہیں یا آپ اس سے زیادہ ارن کر رہے ہیں، دس از یور رسپانسبلٹیز اینڈ دس از این آبلیگیشن کہ آپ کو فائلر ہونا چاہیے. آپ نے شو کرنا ہے FBR کو کہ میں نے پورے سال میں جتنا ارن کیا، آلدو دیٹ از بلو دا منیمم تھریش ہولڈ
آف انکم ٹیکس سلیب، لیکن پھر بھی میں نے اتنا ارن کیا اور میرے اتنے ایکسپینسز تھے، اینڈ دس از مائی سیونگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کل کو آپ کی انکم بڑھے گی تو جو آپ کے پاس وائٹ کیش ہوگا، آپ ڈسکلوز آپ نے آلریڈی کیا ہوگا ریٹرن میں، آپ کو اس کو کنسیل کرنے کا آپ کو وہاں پہ کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی. بعد میں پھر لوگ کنسیلمنٹ کرتے ہیں، پھر ٹیکس ایویژن کرتے ہیں، اور وہ پھر الٹیمیٹلی دیٹ میکس ا لاٹ آف ٹربل. بالکل صحیح. اور ون تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو گیٹ یوز ٹو از ٹرانسپیرنسی ان ٹرمز آف کہ ہم کتنے پیسے کما رہے ہیں، کتنے خرچ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے پیسوں کے ساتھ. اور آئی ایم پریٹی شیور گورنمنٹ اس پر بہت سارے چیزیں جو ہیں، پالیسیز جو ہیں وہ بنا رہی ہے. ساتھ ساتھ مزید گفتگو کریں گے. جب واپس آئیں گے تو ڈالر ریٹس کے حوالے سے بات کریں گے. کوشچن آن ایوری بڈیز مائنڈ کہ آخر یہ بڑھتے ہوئے ڈالر ریٹس کی وجہ کیا ہے گلوبلی بھی اور پاکستان کے اندر کیسے مہنگائی کے ساتھ ڈالر کے جو ریٹس ہیں بڑھتے ہوئے وہ کس طرح سے کنیکٹڈ ہے. مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ آج جو کہ شو میں ڈسکس ہو رہا ہے اکانومی کے حوالے سے. کس کے اوپر اکانومی کا امپیکٹ نہیں ہوتا؟ جو ہمارے ملک کی اکانومی ہوگی ویسی ہی ہماری کوالٹی آف لائف ہوگی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسی طرح کی انویسٹمنٹ ملک کے اندر آئے گی، اسی طرح کی جو چیزیں ہیں، چاہے وہ ہم ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں، ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں، ریسورسز اور فیسلٹیز عام عوام کے ہاتھوں میں ہوگی یا ان کی زندگی کا حصہ بن پائے گی. ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر ہمیشہ ترقی ہو، ہر کسی کی اور ہر کلاس کی ترقی ہو، نہ کہ صرف ایک سرٹن بزنس سائڈ کی یا پھر ایک سرٹن طبقے کی ترقی ہو. بلکہ کسی بھی ملک کی سکسیسفل یا انسکسیسفل ہونے کا اسی چیز سے پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے نچلا طبقہ ہے یا جو عام ورکنگ کلاس طبقہ ہے وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے. اور اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے یا پھر وہ ترقی نہیں کر پا رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ایز سون ایز پاسبل ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے. کسی بھی طرح سے اپنی رسپانسبلٹی کو ایز اے پاکستانی شہری اور ایز اے پارٹ آف دا گورنمنٹ، ایز پارٹ آف ڈفرنٹ ایسوسیشنز، ڈفرنٹ اداروں کا حصہ ہوتے ہوئے ہم اپنا فرض ادا کریں اور اپنے فرض سے بھاگے نہیں. یہ نہیں کہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. دوسروں کے مسئلوں کی بھی قدر کریں اور ایتھیکلی اور مورلی جو ہے اپنی زندگی کو ڈفرنٹ فیصلوں کو لے کر چلے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ہماری کوشش تھی آج کی ڈفرنٹ ایسپیکٹس کو کور کر پائیں. اور اب کیونکہ ڈالر ریٹس ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر کسی کے مائنڈ پہ رہتا ہے. ایون اس مہینے ہائیسٹ ایور ڈالر ریٹ ان پاکستان کے اندر ریکارڈ ہوا ہے اور بڑی ہی شاکنگ بات ہے، حیران کن بات ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ڈالر کے ریٹس جو انکریز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایز پر مائی نالج پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے اندر مہنگائی تو ہو رہی ہے لیکن لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں، ان کی انکم نہیں بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت ڈفرنس آ رہا ہے اس ریٹس میں اور ساتھ ہی آپ کی افورڈیبلٹی میں. آپ کیا چیزیں خرید سکتے ہیں، بائنگ پاور کم ہو رہی ہے لیکن ریٹس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس سے بہتر کہ میں سمجھاؤں، آئی تھنک آپ زیادہ بہتر سمجھا پائیں گے کہ کہاں پر عوام رسپانسبل ہے اور کہاں پر گورنمنٹ کو رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں، جو ڈالر آپ کا جو انکریز ہو رہا ہے اس کا کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے. دیر آر ملٹیپل فیکٹرز جس کی وجہ سے آپ کا ڈالر ریٹ انکریز ہو رہا ہے اگینسٹ پاکستانی روپی. کووڈ ٹینیور میں آپ دیکھیں کہ جو لائک فرام اکتوبر 2020 ٹل آئی تھنک جولائی یا اگست 2021 ہمارا ڈالر کا جو ریٹ تھا وہ کافی اسٹیبلائز تھا. ایون اٹ واز کمنگ ڈاؤن. اس کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان جو تھی، پاکستان کی جو اکانومی تھی یا جو انڈسٹری تھی پاکستان کی وہ آپریشنل تھی آلریڈی اور ہماری ایکسپورٹس وغیرہ چل رہی تھی. اور جو ریسٹ آف دا جو ورلڈ تھی وہاں پہ میجر جو جیسے آپ کی یورپین کنٹریز ہو گئے یا مڈل ایسٹ کنٹریز ہو گئے، یہاں پہ جو امپورٹس تھی وہاں سے وہ تو آلموسٹ 50% آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بند تھی، جس کی وجہ سے ہمیں کافی اس میں جو بہتری تھی نظر آئی تھی ڈالر ریٹس میں. آج کل آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ آئی تھنک ایوری چینل دے آر ڈسکسنگ اباؤٹ دا ڈالر ریٹ کہ یہ انکریز ہو رہے ہیں اور اتنی فلکچویشن ہے اور وٹ ایور جو بھی اس میں بات ہو رہی ہے. تو اس میں آئی تھنک دونوں حکومت کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی اس کو ایسے میئرز لے کے اس کو کنٹرول کرے اور عوام کا بھی بنتا ہے. فار ایگزامپل جیسے جو آپ کی امپورٹس ہیں آپ نے اس کو ریگولائز کرنا ہے، آپ نے اس کو جو ہے ایک طریقہ کار سے آپ نے اپنی امپورٹس کو مینیج کرنا ہے. فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو بتاؤں، ابھی پچھلے دنوں حکومت جو گورنمنٹ تھی اس نے انیشیٹو لیا کہ دیٹ وی ول ناٹ امپورٹ دا سی بی یونٹس فرام ناؤ آن. تو یہ کوئی ایک مطلب کہ اتنا وائز ڈیسیژن نہیں ہے کہ آپ سی بی یونٹس ہم امپورٹ نہیں کریں گے. آپ اپنی سی بی یونٹس امپورٹ نہیں کریں گے تو آپ
جو آٹوموبائل آپ کی جو انڈسٹری ہے جس کو آپ اتنا پروموٹ کر رہے ہیں, جو آپ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے اس کے اندر اپنا وہ آ رہی ہیں آپشنز آ رہی ہیں, تو آپ اس کو کیسے آگے چلا سکیں گے آپ اس کو؟ تو آپ جو ڈالر ریٹس ہیں آپ اس کو ادر وے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جو آپ کی انٹرنل پالیسیز ہیں, جیسے آپ نے ڈالر اگر کسی کو آپ نے یہاں کوئی بندہ اس کو پرچیز کرتا ہے, دیر شوڈ بی اے کنڈیشن دیٹ ہی شوڈ بی اے ٹیکس پیئر, اس کا انڈین ہو اینڈ ہی شوڈ بی اے فائلر, تاکہ آپ اس کو ٹریک آؤٹ کر سکیں کہ کون اس کو پرچیز کر رہا ہے. سیکنڈلی, ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایف آئی اے نے ایک گروہ پکڑا ہے لاہور سے, جس نے اراؤنڈ اباؤٹ $6.5 ملین جو ہے وہ اسمگل کیا ہے افغانستان میں. تو میرے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں تب کیوں کھلتی ہیں جب ایک کارنامہ سر انجام ہو جاتا ہے. ہم پہلے کیوں نہیں اس چیز کے میجرز لیتے؟ $6.5 جو ہیں, $6.5 ملین جو ہیں وہ آلریڈی انہوں نے وہ اسمگل ہو چکے ہیں. یہ تو ایک ایسا کیس ہے جو ایف آئی اے نے پکڑ لیا ہے. ایسے اور کتنے کیسز ہوں گے جو آلریڈی اسمگلنگ ہو رہی ہوگی. تو آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ اپنی پالیسیز ایسی بنائیں کہ آپ اس کی اسمگلنگ کو جو ہے آپ روک سکیں. اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ جو جب سے یہ طالبان کی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے یہ ڈی اسٹیبلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, بیکاز یو ڈونٹ ہیو اینی اسٹرانگ پالیسی, یا کوئی ایسی کوئی ریگولیشنز نہیں ہے کہ جو آپ کی آپس میں جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ کوئی کسی بینکنگ چینل کے تھرو نہیں ہو رہی. تو اس کے اندر حکومت کو یہ چاہیے کہ نہ کہ صرف جو یہ ٹریڈ پالیسیز ہیں اس پہ آئی تھنک فوکس کرے, بلکہ جو انٹرنلی لوگ اسٹاک کر لیتے ہیں ڈالر, دیٹ از آلسو ناٹ رائٹ. آپ نے جو ڈالرز وغیرہ اسٹاک کیے ہیں, مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایک ایتھیکل وے ہے کہ یو آر سنسیئر ود یور کنٹری. تو پھر یہاں پہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم الٹیمیٹلی پھر حکومت کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ دے آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ, حالانکہ ہم نے خود اتنے ڈالر جو ہے وہ اسٹاک کیا ہوتا ہے. سو یو شوڈ پلے یور آپ مطلب کہ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اسٹیپ لے, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ دے شوڈ سپورٹ دا پیپل, اور دے شوڈ میک دا پالیسیز ٹرانسپیرنٹ ایوری ویئر. دیکھیں ہر ادارہ انٹر لنکڈ ہے, نادرا انٹر لنکڈ ہے آپ کے ساتھ, ایف بی آر کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے جو ہے, پھر جو آپ کی جو بینکس وغیرہ ہیں اسٹیٹ بینکس ہو گئے وہ آپس میں انٹر لنک ہیں, تو آپ اس چیز کو بڑی ایزیلی ٹریک آؤٹ کر سکتے ہیں. فضیل, ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ ایک ایسا ملک جو کہ اتنی جدوجہد کے بعد بنا اور اتنے خواب اور ایکسپیکٹیشنز لے کر بنا, ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ جس پوائنٹ کے بعد ہماری اکانومی, مطلب ہمارا ملک ہے اور اس سے ہمیں بہت محبت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اکانومی بھی فلرش کرے, اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے ہم دنیا میں جا کر کمپیٹ کر سکیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ, بٹ ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ دیکھیں فاطمہ, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ جب اگر محبت کرتے ہیں تو اس کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کریں. جو چیزیں ہیں ڈالر جیسے اسامہ نے بتایا کہ اسٹاک کرنے کی, تو اس میں حکومت جو ہے اس کو کنٹرول تو کر سکتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اسٹیٹ سے طاقتور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جو مرضی بندہ کر لے, جو اسٹیٹ کے پاس پاورز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہو سکتی. اگر اسٹیٹ چاہے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہے, کسی کو روکنا چاہے تو روک سکتی ہے, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو بہتر نہیں کرتے. جیسے اسامہ نے بتایا کہ آپ کا جو بھی ڈالر خریدنے والا بندہ ہے وہ ایف بی آر کے پاس رجسٹر ہو. جب وہ رجسٹرڈ ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کون کتنے ڈالر خرید رہا ہے, کس نے کتنے ڈالر سٹاک کیے ہیں. جب تک آپ کا ڈالر کی جو لوگ سٹاک کرتے ہیں وہ آپ بند نہیں کروائیں گے, اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, آپ کی ڈالر پرائسز کم نہیں ہوں گی. آپ کی جو امپورٹس, غیر ضروری امپورٹس ہیں, آپ ان کو بند کروائیں, نہ کہ آپ جو آپ کی آلریڈی ایکسپورٹ انڈسٹری میں امپورٹس جو ہیں وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امپورٹ کرنا پڑتی ہیں ان کو بند کریں, بلکہ غیر ضروری جو امپورٹس ہیں ان کو بند کیا جائے. یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو آپ جب تک اپنی امپورٹس پہ قابو نہیں پائیں گے آپ کا ڈالر پھر بھی کنٹرول نہیں ہوگا. جب آپ کا ڈالر سٹاک کرنے سے نہیں رکے گا پھر بھی آپ کا ڈالر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگا, اور جب تک آپ کا ڈالر کنٹرول نہیں ہوگا آپ کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. جب آپ کا روپیہ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا تو اس سے نہ صرف معیشت جو ہے وہ نیچے آئے گی, اس کا گراف نیچے آئے گا, بلکہ مہنگائی جو ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی. تو مہنگائی تو آلریڈی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب عام جو ایک مزدور ہے اس کا جو راشن ہے گھر کا وہ پورا نہیں ہو پاتا. لہٰذا آپ کو اپنی پالیسیز بہتر کرنی چاہیے, چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. جو اسٹیٹ کے پاس طاقت ہے اس کو اب استعمال کریں, آپ لوگوں کو بتائیں کہ اسٹیٹ سے پاورفل کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ یہ جو
خاص طور پر ڈالر سٹاک ہوتا ہے، جیسے اسمگل ہوتا ہے، پہلے اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں. ساری چیزوں پہ قابو پانے کے لیے آپ نے قابو تب ہی پانا ہے جب آپ خود اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیں گے. اس میں آپ کے کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ انٹر لنک سارا آپس میں یہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں چیزیں. وہ آپس میں اپنے اپنے مفاد میں لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ چاہے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں یا پھر ادھر اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہیں. جب آپ اپنا مفاد چھوڑ کے اپنے ملک کے مفاد کے بارے میں سوچیں گے تو پھر چیزیں بہتر ہوں گی. بالکل. اور آئی تھنک آج کا ڈسکشن بہت ہی اچھا رہا، اسپیشلی ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ آخر ہمارا کیا رول ہے، ہم کہاں پہ امپروومنٹ لا سکتے ہیں، گورنمنٹ کا کیا رول ہے، اور ایٹ دی اینڈ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں، اپنی زندگیوں کے بارے میں، اپنے بزنس کے بارے میں، اپنی جتنے بھی ہماری پیسوں سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں ان میں کہاں پر ہم ٹرانسپیرنسی لا سکتے ہیں، کہاں پہ ہم اپنی گورنمنٹ کو، اداروں کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ ایکچولی میں ہم ایک تھرائیونگ اکانومی آگے چل کر بن سکے. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا. بہت ہی اچھا لگا آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا آج کے شو میں، اور بہت ہی اچھی ایڈوائز ہماری عوام کے لیے، ہمارے لیے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم. سیریل 10 میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر، اور آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم بریک سے واپس آ رہے ہیں، اور ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے اس کو پہلے سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ کرے، اور اس میں اور زیادہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے لے کے آئیں. اور ہمیشہ ڈفرینٹ طرح کے چیزوں کو ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ ہر چیز کو ہم سیریس نہیں رکھتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے لائٹ ہارٹڈ بھی رکھیں چیزوں کو. اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہمیشہ سے پاکستان کی بہت اچھی رہی ہے، اور کچھ وقت پہلے تک شاید ہم ڈفرینٹ طرح کی چیزوں کو بنانا بند ہو گئے تھے، ڈفرینٹ طرح کے پروجیکٹس دیکھنا بند ہو گئے تھے. لیکن اب دوبارہ سے ریوائول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان میں سنیما کا، وچ از ایبسلیٹلی امیزنگ. اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہم آرٹسٹ کو آگے لے کر آ رہے ہیں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی بھی سوسائٹی کی جان ان کے آرٹسٹ کے اندر ہوتی ہیں. اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ کو اپنے اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں ان کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں بھی، اور ایز این آرٹسٹ ان کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر، اور کیا کہیں گی وہ ان لوگوں سے، اور جو آج کل کے لوگ ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں جو کہ ایکٹنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ماڈلنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں. آئی سپوز ہماری سوسائٹی میں کافی ساری ریسٹرکشنز بھی ہیں جہاں پر پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، انکریج بھی کیا جاتا ہے. وہی ڈرامے اور فلمیں بیٹھ کے ہم گھروں میں دیکھتے تو ہیں، لیکن اگر ہمارے خاندانوں میں سے کوئی کہتے کہ جی ہم اس پروفیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پہ بڑے مسئلے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ جن کی ایک نئی فلم جو ہے ریسنٹلی ریلیز ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو اگر آپ ہارر کامیڈی کے فینز ہیں یا نہیں، میں بہت بڑی فین ہوں پرسنلی ہارر کامیڈی کی، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جہاں پر آپ جمپ اسکیئرز بھی ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ مطلب سیڈ نہیں ہوں، ساتھ ہی ساتھ آپ ہنس بھی سکتے ہوں. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ جنر، اور اس مووی کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کون آج اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں. تو جی یسرا فرحین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایکٹریس بھی ہیں، ماڈل بھی ہیں. یسرا آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا، ہماری آڈینس کے لیے اور ہمارے لیے وقت نکالا. اور آف کورس آپ کا نیا پروجیکٹ، سب سے پہلے میں اس میں بات کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ ڈفرینٹ اپنے جو پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بتائیے گا. ادھم پٹخ جو آپ کی مووی ہے، اٹس زومبی مووی اور اٹس آلسو اے ہارر کامیڈی، اور مجھے پرسنلی یہ جنر بہت پسند ہے. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا اس مووی پہ کام کرنے کا؟ کچھ اس کے سیکشنز جو ہیں میں نے کل دیکھے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے، اور مجھے بہت ریلیٹیبل لگے جوکس. اور اسپیشلی آپ جب انڈین موویز دیکھتے ہیں یا ہندی موویز دیکھتے ہیں تو آئی تھنک یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ ریلیٹ کر پاتے ہو ان باتوں سے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. لیکن جب ایک پاکستانی پروجیکٹ آپ دیکھتے ہیں تو آئی تھنک 90% آف دا ٹائم آپ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک وہ ایک کنیکشن ہوتا ہے کسی بھی پاکستانی پروجیکٹ کے ساتھ. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا اس پروجیکٹ پہ کام کرنے کا؟ اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری بے شمار باتیں ہیں جو آپ آلریڈی کر چکے ہیں. سب سے پہلے میں ان پہ بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستانی سینما جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بہت اچھی بات بھی ہے. اور ہمارے لیے یہ اسپیشلی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم پہ عوام کا بہت پریشر ہوتا ہے. وی ہیو ٹو مینیج ود آل آف دیز تھنگس کہ جہاں پر آپ سمجھ لیں کہ فلمس کا یا میڈیا ہمارا جو ہے، یہ انڈسٹری جو ہے وہ بہت پیچھے جا چکی ہے. ہمیں بہت محنت کے ساتھ کچھ ایسا مواد لانا پڑ رہا ہے کہ ہم باقی لائک اف آئی سے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ، ہالی ووڈ تک تو آئی وش کہ ہم پہنچے انشاءاللہ ضرور. تو لیکن وہ ایک ریس ہے، ایک بہت
پریشر ہوتا ہے ہم پہ. پھر جو ہم جیسے لوگ ہیں, جو ہماری فلم ہے, اس کے ڈائریکٹر ہیں ابو علیحہ, اس پہ پھر ہم لوگوں نے اسٹینڈ لیا, سوچا, کوشش کی کہ وی ہیو ٹو اسٹینڈ, اور ہمیں کچھ نیا لے کے آنا چاہیے, کچھ ایسا جو عوام کو دوبارہ سے سینماز کا رخ جو ہے وہ کرنے پہ مجبور کر دے. تو اس پہ پھر ہم لوگوں نے ہارر کامیڈی فلم بنائی. یہ پاکستان کی پہلی زومبی بیسڈ فلم ہے, مطلب اس سے پہلے پاکستان میں میرے خیال سے نہیں اب تک کوئی بھی زومبی بیسڈ فلم جو ہے وہ آئی ہے. نہیں, ہارر کامیڈی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کے اندر کوئی. ہاں, تھوڑا سا اس میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو بے شک ایز این آڈینس آنیسٹلی ایسے کہ میں بھی کچھ کمیاں نظر آئیں, کیونکہ یہ ہم نے ایک بڑے مناسب سے لو بجٹ پہ ہم لوگوں نے فلم بنائی. ایک خود ہی ہم لوگوں نے اپنے طریقے سے کہیں میک اپ آرٹسٹ ہیں ہمارے, فلاں ہیں, ڈمکا ہیں, تو وہ ہم لوگوں نے ایک بڑے مزیدار طریقے سے اس فلم کو کوشش کی عوام تک کنوے کرنے کی. ہاں, ایکٹنگ کی مارکس آپ لوگ جو ہے نا اگین 10/10 دیں گے. امیزنگ ہے, بہت مزیدار ہے, آپ لوگ دیکھیے گا, اور وہ میرے خیال سے لوگوں کو انسپائر کرے گی اور مجبور کرے گی کہ نیکسٹ فلم کا وہ پاکستان کی طرف سے انتظار کریں. اور اسپیشلی یہ پروجیکٹ کی انسپریشن کیا تھی آپ کے لیے؟ کہاں پر آپ کو, کیا دوست ساتھ بیٹھے ہوتے نہیں تھاٹ کہ چلو لیٹس گو فار اٹ؟ نہیں, اس سے پہلے چونکہ میں بہت سارے پروجیکٹس کر چکی ہوں. ایک ان سے جیسے اسٹارٹ آف مائی کیریئر, مجھے اس فیلڈ میں آئے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا, صرف اپروکسیمیٹلی 1 سال ہوا ہے. تو اس سے پہلے جو میں نے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کیے, تو میں نا ایک وہ جو بڑی آپ کہہ لیں کہ مجھے وہ ایک گلیمر قسم کے رول ہوتے نا, لائک اور اور مجھ سے آپ یوں کہہ لیں کہ ہوتے نہیں ہیں, یا میں کر لیتی ہوں, بٹ آئی پریفر something like else, something special جو بڑا یونیک سا ہو. تو پھر جب یہ میرے پاس اسکرپٹ آیا تو مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگا کہ میں زومبی بننے والی ہوں. اب چونکہ وہ میری لکیلی آنکھیں تھوڑی سی بڑی ہیں, بال بڑے تھے, تو پھر میں نے کہا کہ فائن لیٹس ڈو اٹ, بڑا مزہ آنے والا نا, لائک یہ کرنا وہ کرنا, بہت مزیدار تھا. اسکرپٹ جب میں نے سنا تو میں نے کہا جسٹ یس اوکے فائن لیٹس ڈو اٹ. اچھا, اور بیکاز آئی ہیو سین اے بٹ آف دا مووی, بہت لمیٹڈ سا کلپ میں نے دیکھا ہے, بٹ اس میں یو ڈو لک ویری ریئلسٹک. مطلب آئی تھنک دیٹ از دا کی نا, جب آپ اسپیشلی فکشنل کیریکٹرز کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کوئی ایسا کیریکٹر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہارر ہو, یا آپ سرٹن زومبیز کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا کوئی سرٹن کیریکٹر آپ کسی مووی سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ہیلوئین کے کانسیپٹ پہ بھی بہت سارے کیریکٹرز جو ہیں بعد میں ریکریٹ کیے جاتے ہیں بہت سارے اسٹارز کی طرف سے. تو میک اپ میں کتنا ٹائم لگا, اور ہاؤ ڈیڈ یو گائز پلان آؤٹ کہ یہ لک ہونی چاہیے اسپیسیفکلی؟ یہ آپ نے بہت مشکل سوال کیا, مجھے واپس آپ وہیں لے گئی ہیں اسی تکلیف میں آئی سے, کہ جب ہم لوگوں نے فلم کی کراچی کا, ہم آؤٹ سائڈ ایریاز میں گئے, فارم ہاؤسز میں اور لائک دیٹ, تو گرمی جو ہے وہ کراچی کی تو نارملی بھی وہاں پہ گرمی ہوتی ہے, اور ان دنوں میں گرمی جو ہے وہ اپنی پیک پہ تھی. تو ہمیں کنٹینیوٹی رکھنا تھی, ہمیں جو پہلے دن ہم نے سوٹ پہنا تھا, ہمیں 15 دن بعد بھی وہی پہننا تھا, سیم اسی حالت میں, وہی پسینے, وہی گندگی, وہی مٹی, اف. اور پھر جب میک اپ کی بات آئی تو مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار میرے اسکن پہ وہ جو بھی کچھ تھا, جب میک اپ آرٹسٹ کر رہے تھے, تو میری اسکن ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کچھ جل رہی ہے یہاں پہ. مجھے وہ ابھی بھی آئی ہیو سم اسکن ایشوز بیکاز آف دیٹ. تو وہ بہت مشکل تھا, ہمیں 3 گھنٹے وی ہیو ٹو لائک دس سٹ. اور پھر میک اپ جب ہو گیا تو لپس تو بند تھے مکمل, کیا کیا جائے. ہم لوگ پھر 12 گھنٹے 18 گھنٹے پانی بھی نہیں پی سکتے تھے. پھر ہوا کہ ایک اسٹرا لے کے ہم نے اس کو ایک یہاں پہ ہول کیا, اور وہ اسٹرا سے پھر میں صرف آئی کین لائک ڈرنک اینی تھنگ, دیٹس اٹ. اینڈ آپ کی جو ریکارڈنگس تھی وہ 12 گھنٹے تک 24 گھنٹے, اس سے بھی زیادہ ایکسٹینڈ کیا تھا. اور یہ ٹوٹل کتنا آپ کو ٹائم لگا ٹو میک دا مووی؟ مے بی 2 weeks. That's it. اچھا, واو. اینڈ ہاؤ لانگ از دا مووی؟ 2-3 گھنٹے کی تو 2 گھنٹے. 2 گھنٹے. تو واو, دیٹس کوائٹ سم تھنگ. آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ تھے؟ اور الاٹ. ابھی اس میں فیضان شیخ نے کام کیا, علی رضوی ہیں, اور بھی بے شمار جو ہے وہ نامی گرامی ایکٹرز ہیں. باقی کچھ زیادہ تر جو ہے وہ نئے چہرے ہیں. ابو علیحہ جو ہیں وہ, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نئے چہرے جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کے, کیونکہ ٹیلنٹڈ ہیں بے شک. اب انہیں بھی میں سمجھتی ہوں موقع ملنا چاہیے, جیسے اللہ پاک نے مجھے دیا, اور ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, اور اس ٹیلنٹ پہ اگر ہم ان کو پالش کرنا چاہیں تو ایک بڑا مزیدار سا کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے. اچھا, اینڈ واٹ از یور ون فیوریٹ مومنٹ اور میموری فرام دی انٹائر پیریڈ؟ اسکرین پہ آئی پلیڈ ٹام بوائے رول. میں اس میں اوپس ویسے اب تو ریلیز ہو چکی ہے, عوام دیکھ چکی ہوگی وہ فلم میری.
میں اس میں ٹام بوائے کا کریکٹر پلے کر رہی ہوں. میرے لیے بہت انٹرسٹنگ بھی تھا اور مجھے وہ بیٹھنا بھی لائک یہ تھا اور مجھے اپنی باڈی لینگویج بھی چینج کرنا تھی اور اپنا ایکسنٹ بھی چینج کرنا تھا اور وہ مجھے بس ایسے کوئک 1-2 دن کے اندر کرنا تھا. تو وہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ تھا اور مجھے بہت مزہ آیا وہ کر کے. اچھا، اینڈ ہاؤ ڈو یو پریپیئر فار اے رول؟ کتنا ٹائم دیتے ہیں اینڈ کس طرح سے اپنے آپ کو ایک ڈفرینٹ کیریکٹر کے اندر چینج کرتے ہیں؟ یہ مجھے ہمیشہ سے بہت فیسینیٹنگ لگا. دیکھیں جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ آپ ابھی مجھے کہیں کہ بہیو لائک اے زومبی تو میں زومبی بن جاؤں گی. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں رو دوں گی تو میرے خیال سے وہ سب کچھ انسٹنٹ ہوتا ہے. وہ ہمیں وہ ایک سینیریو کریٹ کرنے میں، ہمیں کریکٹر میں رہنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو وہ پھر ہم لوگ ریہرس پہ جاتے ہیں اور سب کچھ وہ ورک شاپس ہوتی ہیں تو وہ ہماری میرے خیال سے 1 ہفتہ چلی تھی. باقی سب جو اس میں نئے چہرے تھے ان پہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ محنت زیادہ کرنی پڑی. اینڈ کیونکہ اب آپ نے مینشن کر دیا تو آئی ڈونٹ نو اف پیپل نو اباؤٹ اٹ، بٹ دیر از اے ٹک ٹاک چیلنج ایز ویل جہاں پہ یو ہیو ٹو گیو آؤٹ لائک ڈفرنٹ ایکسپریشنز. تو وائی ڈونٹ یو ڈو دیٹ فار آور آڈینس، جو بھی آپ کو کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے؟ میں اپنے فلم کا ہی ایک کرتی ہوں سین. وچ کیمرا؟ دس ون؟ اوکے. اچھا جی، کین آئی اسٹینڈ؟ اوکے جی. نہیں آپ بیٹھ رہے تو وہ آئی تھنک فریم بہتر رہے گا یا کھڑے ہو کے فریم ہو سکتے ہیں؟ اوکے شیور. چلیں جی. یہ تھوڑا سا لاؤڈ ہونے والا ہے. نہیں we're gonna love it. We're gonna love it. Wow, yaar, well done. That's absolutely amazing. اور آپ نے جس طرح سے شفٹ کیا for a quick second, and that's absolutely amazing. یہ آپ نے کتنی دیر پریکٹس کیا تھا؟ اچھا، یہ جب آپ فلم دیکھیں گے نا تو میں ریویل کر سکتی ہوں کیونکہ یہ ایک بڑا انسٹنٹ سین تھا کہ ہم لوگ جب اس طرح کی ہم لوگ مووی کر رہے ہوتے ہیں when we have so many characters, so many persons، تو پھر وہ ہم لوگ اسکرپٹ جو ہے وہ آن اسپاٹ بھی چینج کر سکتے ہیں. تو پھر ہم لوگوں نے ایک بیچ میں ٹچ دیا ٹک ٹاک کا جب ہم لوگ شوٹ کر رہے تھے کیونکہ سوشل میڈیا سے ہم لوگ اتنا زیادہ انسپائر ہو چکے ہیں. ہماری جو ینگ جنریشن ہے، مطلب ینگ کیا، ہمارے میں سمجھتی ہوں آپ دیکھیں نانیاں دادیاں بھی جو ہیں وہ اکثر آپ ٹک ٹاک اگر دیکھتی ہیں تو وہ کپڑے چینج کر رہی ہیں، وہ میک اپ چینج کر رہی ہیں، وہ ٹرینڈ جو چلا ہوا ہے تو یہ بہت افیکٹ کر رہا ہے ہماری جنریشن پہ. تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ اس کو بڑے فنی انداز میں جو ہے نا وہ لوگوں تک کنوے کرتے ہیں. تو پھر ہم لوگوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ کیا، ڈائریکٹر سیٹ کہ یسرا کین یو ڈو اے مومنٹ، آپ کیا کر سکتے ہو؟ ایسا میں کیا کروں، مطلب کچھ مزیدار سا. میں نے کہا ٹھیک ہے ٹک ٹاک کے بارے میں ہم لوگ کرتے ہیں. اینڈ آئی سیڈ کیونکہ یہ بہت وائرل ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو یہ والا. تو کیا I think آج کل بھی everybody is doing that. ہاں I've never done that. میں اپنی کچھ سیلفیز میں لائک ابھی بھی کچھ کر رہی ہوتی ہوں تو اگر میں انجوائے کر لیتا ہوں. یہ بہت awkward بھی لگتا ہے بعض اوقات بٹ I just love it. No, I think there are certain people who can pull it off and there are certain people میری طرح کے who can't pull it off. But of course اور بھی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے and I really want to get to know more about the work you have done before. تو اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈفرینٹ پروجیکٹس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ یسرا نے کیے ہیں. لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جو آپ کو پتا ہے کہ ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے ڈفرینٹ آرٹسٹ ڈفرینٹ پروجیکٹس کو آپ کے سامنے لے کر آنے کی. اینڈ آئی تھنک اس سے زیادہ فخر کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ فیصل آباد کے پاکستان کے ٹیلنٹڈ آرٹسٹ جو ہیں پاکستان کے اندر آگے جا کے اپنا نام بناتے ہیں یا انٹرنیشنلی اپنا نام بناتے ہیں. جس طرح یسرا سے ہماری بات ہو رہی تھی اینڈ یو لائک کہ ہالی ووڈ از ایبسلیٹلی اے ڈفرنٹ لیول. لیکن آئی تھنک وی ڈو ہیو دیٹ پوٹینشیل ان آور کنٹری. اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اتنے ٹیلنٹڈ اینڈ انسپریشنل آرٹسٹ پاکستان کے اندر موجود ہے کہ آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ جس طرح سے ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے ایونچولی وی ول بی ایٹ دیٹ پوائنٹ جہاں پر ہالی ووڈ بی ایبسلیٹلی ان our grasp at any moment in time. آپ کی اپنی جو جرنی رہی ہے ایز این آرٹسٹ ایز این ایکٹر، where did it begin? سب سے پہلے تو میں اگین دعا کروں گی کہ ہمیں وہ پلیٹ فارم ملے، ہمیں وہ پروڈکشن ہاؤسز، وہ پروڈیوسرز، وہ ڈائریکٹرز ملیں جو ہم سے وہ محنت کروائیں، ان پروجیکٹس پہ کام کروائیں جو میں چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آسکرز تک جائیں. اگین میں کہوں گی کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، بالکل کمی نہیں ہے.
آپ کہیں پہ بھی کسی بھی چھوٹے سے شہر میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو اتنے اچھے ٹیلنٹڈ بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں ایون کہ کسی بھی ایج گروپ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان میں ٹیلنٹ کی بھرمار ہے. وہ سنگنگ بھی اچھی کرتے ہیں, وہ ایکٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں, وہ لیکن دے کین ڈو ایوری تھنگ. مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ مسئلہ ہے کہ ہمیں پلیٹ فارم نہیں مل رہا. اچھا پلیٹ فارم کا کیا اس میں اب میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ڈسٹریبیوٹرز کا بھی قصور نہیں ہے, پروڈیوسرز کا بھی قصور نہیں ہے. وہ انویسٹ کہاں پہ کریں؟ انویسٹ ڈیفینیٹلی اب میرے پاس اگر پیسہ ہے تو میں وہیں پہ انویسٹ کروں گی نا جہاں پہ مجھے پتا ہو کہ یار ایٹ لیسٹ پروفٹ اتنا زیادہ جتنا میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں اتنا نہیں آ رہا, تو ایٹ لیسٹ اتنا تو آئی کہ میرے جو پیسے ہیں جو میں نے لگائے ہیں وہ واپس آ جائیں. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہماری انڈسٹری ایک وقت تھا 80s میں 90s میں 70s میں وہ فلمیں دیکھا کرتی ہوں. میرے جو کرش تھے وہ وحید مراد صاحب, میں ان کو دیکھتی ہوں آج بھی, وہ میرے کرش ہیں. اس ایج گروپ کے یا اس وقت کی آپ فلمیں دیکھیں کتنی مزیدار فلمز تھیں, کتنا مزیدار کانسیپٹ ہوا کرتا تھا اور وہ لوگ پسند بھی کیا کرتے تھے. ابھی میں سمجھتی ہوں کہ انڈسٹری جتنی زیادہ گرو کر رہی ہے, جتنی زیادہ چیزیں فاسٹ ہو گئی ہیں, کیمراز اچھے آ گئے ہیں, باقی سب چیزیں ہیں اچھی ہوں گے, تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس چیز کا فقدان ہے. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بہرحال, یہ تو میں بالکل آپ سے کلیئرلی کہوں گی. اینڈ آپ کے پروجیکٹس میں سے آپ کا فیوریٹ پروجیکٹ کون سا رہا؟ از دیئر ون؟ میں نے نا ایک ویب سیریز کی تھی کراچی میں. اس میں میں نے ایک کریکٹر کیا تھا ایک بانجھ لڑکی کا. وہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ تھا. مطلب آج بھی اگر میں کسی کو کوئی کہتا ہے نا اچھا اس طرح اپنا کام دکھاؤ, آپ نے کیا کیا ہوا یا وٹ ایور, تو میں پھر اس کو فٹافٹ وہی کہتی ہوں کہ آپ یوٹیوب پہ یہ جائیں اور یہ دیکھیں. تو وہ میرے لیے بہت, کیونکہ اس میں ایک ہم لوگوں نے جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے وہ ہم لوگوں نے لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی کہ لائک جو ایک میرڈ خواتین کو جو مسائل کا سامنا ہوتا ہے, جو ڈیلیما ہے, جو ٹیبو کی طرح ہے, ایگزیکٹلی سوشل اسٹگما سراؤنڈ کرتا ہے اس ٹاپک کے. اینڈ آئی تھنک بڑا ضروری ہے کہ اس طرح کے ٹاپکس اور سبجیکٹس کو ہمارے میڈیا میں اسپیشلی, جو ایک کردار ان کا ہے, میڈیا کا ایک کردار ہے جہاں پر لوگوں کے نارمل ایشوز جو ہیں, ڈے ٹو ڈے لائف کے جو ایشوز ہیں, ان کو منظر عام پر لے کر, اینڈ اف یو کین ایکچولی ہیلپ دیٹ آؤٹ, تو کتنا رول آپ کو لگتا ہے میڈیا پلے کر رہی ہے اور کتنا کر سکتی ہے آگے چل کر؟ یہاں پہ نا دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں لوگوں تک کنوے کرنا ایز این آرٹسٹ, ایز این اور دوسرا یہ کہ جو پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پھر ہم اس کے مطابق. لیکن چونکہ میں کل ابھی بات کر رہی تھی کہ جو ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یہ ٹرینڈ میں چل رہا ہوتا ہے, تو پھر ہمیں ٹرینڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اب ہماری انڈسٹری کو اتنا گلیمرائز کر دیا گیا کہ ہمیں صرف اچھی چیزیں, اگر یہ پارٹ رکھا ہوا ہے تو ہمیں یہ بھی اچھا دکھانا ہے, اگر میرے بال ہیں تو مجھے یہ بھی اچھے دکھانے ہیں, اگر سم تھنگ چیزیں جو ہیں وہ بہت مجھے صرف اچھی ہی دکھانی ہے. ہم ریالٹی سے بہت میں سمجھتی ہوں دور جا چکے ہیں. تو پھر اس لیے میڈیا جو ہے وہ ایک سنجیدہ سا میسج جسے آپ کہہ لیں, لیکن بنتی ہیں بہت سارے فلمز, بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑا میسج ہے, بہت بڑا بدلاؤ لا سکتے ہیں معاشرے میں. تو ہاں ایز این آرٹسٹ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے, آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کا انتخاب کریں جس میں کچھ ایسا ہو جو دیکھنے والے کہ یہاں پر رہ جائے کچھ عرصہ, اس کو سوچنے پہ مجبور کر دے کہ اچھا ایسا بھی ہو رہا ہے, اچھا ایسا بھی ہونا چاہیے, نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, اچھا اگر یہ ایسے کر رہی تو میں بھی ایسا کرنے کی کوشش کروں گی یا کروں گا. تو کیونکہ ہمارے پاس آڈینس تک اپنی بات پہنچانے کا میں سمجھتی ہوں کہ آرٹسٹ کی بات زیادہ لوگ سنتے بھی ہیں. مطلب اگر وہ آپ کو یاد ہوگا سلمان خان والا جب ٹرینڈ آیا تھا تو ہر ایوری بڈی واز لائک یہ والا جو ہیئرس تھے ان کی آنکھیں, کیونکہ وہ سلمان خان نے بنایا تو میں بھی بناؤں گا بال. تو ایک آرٹسٹ کو لوگ فالو کرتے ہیں, تو ایک آرٹسٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی بھی کریکٹر جو ہے وہ چوز کر رہا ہے اس کو عوام تک پہنچنے کے لیے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے, عوام جو اس سے کچھ سیکھے, کچھ مزیدار سی فیلنگز اس کے اندر جائیں. پاکستان کی عوام کس طرف آپ کو زیادہ ٹلٹڈ نظر آتی ہے؟ ایز ریلی انٹرٹینمنٹ اور اے گڈ بیلنس آف انٹرٹینمنٹ اینڈ ریئلسٹک اور فلمز ود اے لیسن, دونوں طرف؟ I feel like میں نے آپ کو کشمکش میں ڈال دیا ہے. جی ایسا ہی ہے. تو آئی سپوز ود ٹائم دیر پیپل جو کہ سچ میں چاہتے ہیں کہ ایک تھاٹ پرووکنگ
سینما جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملے جہاں پہ ڈفرینٹ ٹاپکس کو ایڈریس کیا جائے, ڈفرینٹ سوشل اسٹگماز کو ان کے بارے میں بات کی جائے. تو ڈو یو تھنک دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دی انڈسٹری؟ انشاءاللہ ہوپ سو. ہم لوگ محنت کر رہے ہیں, بہت محنت کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, پروڈکشن ہاؤسز ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ کچھ اچھا اور کچھ نیا عوام تک لے کے جائیں. اسپیشلی آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ جو ہماری موجودہ لائف سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یا مسائل ہیں اسپیشلی, ان کو لوگوں تک لے کے آنا جو ہے وہ بالی ووڈ ہے یا ہالی ووڈ ہے وہ لے کے آ رہا ہے. تو بھی کوشش ہے کہ ہم اپنے ڈراماز کے تھرو یا اپنے کمرشلس کے تھرو یا جو ہماری فلمز ہیں کچھ اس میں کچھ ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کا عنصر بھی ڈالتے ہیں کیونکہ وہ بھی ضروری ہے, اس کے بغیر بھی جو ہے وہ گزارا نہیں ہے. جیسے ابھی میری اگلی ایک فلم ایک سانگ ہے جو میں پلے کرنے والی ہوں, وہ پنجابی فلم اونچا ہوگا, اور میرا فلم آئے گی تو ایک اور بڑا اچھی ہائپ کی ڈیٹ ہوگی اس سے بھی. اچھا, اور یہ کرنٹلی شوٹ ہو رہی ہے یا شوٹ ہو چکی؟ اٹس اباؤٹ ٹو اسٹارٹ. It's about to start. So it's not in the process right now. لیکن انشاءاللہ ہماری فلمس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں کہ وہ بس 2 سے 3 ماہ اور میکسیمم 4 ماہ بعد جو ہے وہ اگر سینماز اوپن ہوں, بیکاز وہ کووڈ کی وجہ سے ہماری انڈسٹری ویسے ہی اتنا عرصہ تک جو ہے وہ آپ سمجھے بلاک تھا سب کچھ, تو اگر فلم تیار ہے تو وہ 3-4 ماہ کے اندر عوام کے سامنے ہوتی ہے. اچھا, اینڈ اباؤٹ دا مووی ادھم پٹک, یہ جو مووی ہے یہ از اٹ اویلیبل ان سینماز ایز ویل رائٹ نا؟ آف کورس. اچھا, اینڈ آئی ڈو ریئلی وانٹ کہ یو گائز گو آؤٹ دیئر, واچ دا مووی. آئی ایم گونا گو واچ دا مووی ایز ویل بیکاز آئی ریمبر کہ مجھے کل آپ نے آفر بھی کیا تھا کہ چلتے ہیں, بٹ آف کورس ہمارا اٹس اے کریزی ورلڈ اینڈ بہت ہیکٹک ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمس, بٹ وی ڈیفینیٹلی گونا ڈو دیٹ. اینڈ اگر آپ لوگ بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کا پلان کریں, گو واچ دا مووی, سپورٹ اور آرٹسٹ, سپورٹ اور سینماز. اینڈ آف کورس آئی تھنک دیٹس انکریجنگ ٹو سی کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ ایکٹنگ کی طرف آتے ہیں, فلمس کی طرف آتے ہیں, بٹ دیر پیپل آؤٹ دیئر ہو اسٹل ویری اسکیپٹیکل کہ یہ ڈونٹ ڈو دس, یو شوڈنٹ ڈو دس. وٹ وڈ یو سے ٹو دیم؟ تھوڑا بڑا جواب دوں اس کا, ڈیٹیل والا. یہ ایک مت ہے آج بھی, آج سے 50 سال پہلے بھی, کہ ایک آرٹسٹ کو ہمیشہ جو ایک خاص طبقہ ہے وہ بس خاص نظریے سے دیکھتا ہے نا, کہ شوبز میں ہے, نماز نہیں پڑھتی ہوگی, اللہ کو نہیں مانتے ہوگی, نیک نہیں ہوگی, یہ کرتی ہوگی, وہ کرتا ہوگا. تو وہ ہم سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ تھوڑی سی نا رانگ ہوتی ہیں. جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں شوبز سے جن کا جو وابستہ ہوتے ہیں وہ بڑے پولائٹ ہوتے ہیں, وہ بڑے سادہ طبیعت ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اس گلیمر ورلڈ میں رہ رہ کے اتنا زیادہ آپ سمجھ لیں کہ تھک چکے ہوتے ہیں, ہم پھر ریالٹی کی طرف زیادہ جاتے ہیں. ہم جب میک اپ میں نہیں ہوتے تو ہم جا کے اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں گھر, ہم جب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم چیریٹی بھی کرتے ہیں. ہم لوگوں جیسے بھی کل ہی کی بات ہے کہ میں یہیں فیصلہ آباد میں ڈی ٹائپ کالونی میں اپنی کزن کے ساتھ جا رہی تھی کہیں پہ, ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے گاڑی کے انتظار میں, اور ایک عورت, یہ میں ایک میسج دینا چاہوں گی, پلیز خدا را جب بھی آپ عورتیں بائک پہ بیٹھیں اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ واقعہ کہ عورت نے برقع پہنا ہوا تھا, میں ایسے کھڑی ہوئی تھی اور ویسے میرے پاس سے گزر رہی تھی, اور وہ لٹرلی گری اور اس کا پورا برقع جو ہے وہ بائک کے اندر, اور وہ اس طرح سے سٹک ہو گیا تھا کہ اس کو بہت سارے مردوں نے آ کے اس کو نکالا, کاٹا, پھینکا, یہ وہ, اس کو جو چوٹیں آئیں وہ الگ. تو یہ میں کیا بات کر رہی تھی؟ ہاں, میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس وقت, دیکھیں میرے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ, اس وقت میرا دل ابھی بھی اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں. اس کے پاس میں گئی, پانی پلایا, اس کو جوس ووس منگا کے دیا, اس کے پاس میں جہاں جانا تھا میں وہاں لیٹ پہنچی کیونکہ میں نے اس کو ٹیک کیئر کرنا تھا, کیونکہ وہ میرے سامنے ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ بہت نرم مزاج ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ انسان تو رہتے ہیں, اور یہ فیلڈ میں سمجھتی ہوں کہ بہت انٹرسٹنگ ہے, جس میں بھی ٹیلنٹ ہے اس کو آنا چاہیے. آپ زندگی کو الگ ڈھنگ سے, الگ نظریے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات بہت سچ ہے کہ آئی تھنک سم آف دا بیسٹ آرٹسٹ دیٹ آئی ہیو میٹ
وہ سب سے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں. بلکہ شاید آئی تھنک فرام ڈفرنٹ ادر پروفیشنز لوگ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ نہ ہو, بٹ آئی ریئلی ایکسپیرینس دیٹ مائی سیلف کہ دے ریئلی ریئلی ڈاؤن ٹو ارتھ اینڈ ریئلی ہمبل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اینڈ ویری ویری گڈ ہیومن بینگس. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس ریئلی ان ٹرمز آف پروفیشن, اٹس ریئلی ان ٹرمز آف دا سارٹ آف اے پرسن یو آر. تو آپ جیسے انسان ہو, وہ چاہے آپ کسی بھی پروفیشن میں ہو, آپ وہی انسان رہو گے مور اور لیس. وہ بدل نہیں جاتا جسٹ بیکاز آپ ایک سرٹن پروفیشن میں چلے جاتے ہیں. آپ کا ماڈلنگ کا بھی بہت ایکسپیرینس رہا ہے, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں, کیسا ایکسپیرینس رہا, کس طرح کے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں اور آگے کرنے والی. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آرٹ ورک کروں. میں رائٹ ناؤ آئی ایم ویئرنگ بلیک, میں بلیک بیوٹی کو پروموٹ کر رہی ہوں. ہمارا ایک اسٹوڈیو ہے جہاں پر ہم صرف بلیک, جو مجھے کچھ تو میں بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ تھوڑا سا میرا ڈارک کمپلیکشن ہے, اور کچھ میں اس کو پھر ہم لوگ اور کافی انٹرسٹنگ بات کی ہے. ویلکم بیک ٹو دیٹ. تھینک یو. اچھا, تو کیا ہوا کہ ہم لوگ نا گورا ہونا از ناٹ دا سائن آف بیوٹی, آئی مسٹ سے. دیکھیں یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک تو رب نے ہمیں جیسے بنا دی, اس کی خواہش تھی نا, اس کی چاہت تھی کہ اس نے ہمیں جیسا بنایا, چھوٹا بڑا لائک ہمیں کسی بھی طرح کے کسی بھی انداز سے اس نے ہمیں بنا کے دنیا میں بھیج دیا. تو آپ اس کو پالش کریں, آپ اس کو جتنا نکھار سکتے ہیں نکھاریں. یا آپ کے ابھی تو آج کل سرجریز چل رہی ہیں, بوٹاکس چل رہے ہیں, یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ود یور لائف, اٹ از یور لائف. آپ اس کو جیسے چاہو اسپینڈ کرو, بٹ آپ اس کو کرٹیسائز مت کرو. آپ یہ مت کرو اف وہ کالی ہے, اف وہ چھوٹے قد کا آدمی ہے, میں اس سے شادی نہیں کروں گی, کیونکہ شادی تو صرف ہمیشہ بڑے قد کے لڑکوں سے کی جاتی ہے. یہ ہماری ایک یہ بھی مت ہے. تو یہ چیزیں میں ختم کر جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے. میں بڑا بھاشن دے رہی ہوں اس کے لیے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا وہ نور جہاں میڈم کا ایک ہے نا گانا, اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے, تو میں بس اپنے حصے کا اچھا جو کام ہے وہ میں کرتی ہوں. جو ایک مت بنی ہوئی ہے میں ان کو توڑنے کی پوری کوشش کرتی ہوں کہ چٹا ہونا از ناٹ دا سائن آف بیوٹی. آپ انٹرنلی خوبصورت ہو, آپ جس طرح سے بھی آپ اس کو کیری کس طرح سے کرتے ہو, تو دین یو آر بیوٹیفل. اینڈ ود دیٹ میسج ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ اسپیشلی آج کے ہمارے سیگمنٹ میں بات کر رہے ہیں آرٹسٹ کے حوالے سے, ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے حوالے سے ایک نیا پروجیکٹ جو کہ ایٹ دا مومنٹ سنیماز میں لگا ہوا ہے. اور آپ جا کر definitely support our cinemas, support our artists, go check this movie out. Udam Patak is in cinemas now. It's a horror comedy. بہت مزے کا کانسیپٹ ہے اور بڑی ہی محنت کی گئی ہے اس پروجیکٹ کے اوپر. تو آئی تھنک اٹس ورتھ دا وائل کہ ہم لوگ ڈیفینیٹلی اپنے جو سنیما ہے اور جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کو سپورٹ کریں اپنا ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ. اسپیشلی کچھ ڈائلاگس اس مووی کے جو ہیں مجھے بہت پرسنلی ریلیٹیبل لگے تھے. میں نہیں کہوں گی کہ آپ بتائیں ان ڈائلاگس کو, بیکاز آئی ریئلی وانٹ کہ لوگ سنیما میں جائیں اور جا کر سنیں, بٹ اپنے ملک کے پروجیکٹس کی اور ہی طرح سے آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں. Isn't that true? Exactly. آپ جب بنا رہے ہوتے ہیں مووی, تب آپ پہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ کوشش ہوتی ہے آپ کی کہ آپ بہت مزیدار سی چیز جو ہے وہ بنائیں تاکہ وہ ایک ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ہائپ کریٹ کر سکے. بھلے آپ وہ چھوٹے لیول پہ ایک فلم بنا رہے ہو یا بہت بڑے ایک ٹراما ہے بہت, بٹ یو ہیو ٹو ڈو یور بیسٹ, یو ہیو ٹو گیو یور بیسٹ, تاکہ لوگ کہہ سکیں واہ یار پاکستان میں فلم بنی تھی, بہت مزیدار بنی تھی. ایک آرٹسٹ کا جو میں سمجھتی ہوں کہ محنت اس کی جب اس کو وصول ہوتی ہے وہ عوام کی اپریسیشن سے, جب اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یس یہی وہ تھا جس کے لیے میں جو ہے وہ میں نے ہارڈ ورک کیا. اچھا, کیونکہ آف کورس آپ نے ماڈلنگ بھی کیا ہے, تو آپ کی اپنی جو جرنی تھی وہ شروع کہاں سے ہوئی؟ واز اٹ ماڈلنگ یا آپ فلمس میں انٹرسٹڈ تھیں, ایز این ایکٹریس کام کرنا چاہتی تھی, واٹ واز اٹ؟ نہیں یہ بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ میں اگر یہ کہوں, مجھے معاف کیجیے گا, کہ اگر کرونا نہ آتا تو میں آرٹسٹ نہ بنتی تو یہ غلط نہیں ہوگا. اچھا, تو یہ کیسے کرونا سے کیسے آپ ریلیٹ کر رہی ہیں؟ کیونکہ میرے کہیں پہ بھی ذہن میں نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کرنے والی ہوں, یا ایک ہوتا نا کہ بچپن سے آپ نے سوچا کروں بڑی ہو کے آرٹسٹ بنوں گی, بڑی ہو کے فلم بناؤں گی یا یہ وہ. تو میں بہت ایک اچھے سے میرے ایک بہت زبردست سا لاہور میں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا, کام کاج کیا یہ وہ. تو جب لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تو سب کچھ بند ہو گیا, کیا کریں اب, کچھ کرنے کو تھا نہیں, کچھ آتا بھی نہیں تھا.
بچپن میں ہاں جب میں پڑھائی کر رہی تھی تب میری خواہش تھی کہ میں بڑی ہوں. میرے بابا کی خواہش تھی کیونکہ میں سوال بہت کیا کرتی تھی, آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہے, یہ گرین پودے گرین ہی کیوں ہوتے ہیں, یہ بلیک کیوں نہیں ہوتے ہیں نا, تو بابا کہتے تھے جتنے سوال کرتی ہے نا یہ بڑی ہو کے نا وکیل بناؤں گا میں اپنی بیٹی کو. لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. پھر جب میں بڑی ہوئی تو میری خواہش تھی کہ میں جرنلسٹ بنوں اور میں نے گریجویشن تک کوشش بھی کی, میں نے جرنلزم جو ہے وہ کنٹینیو کرنے کی, لیکن پھر وہ بیچ میں اگین وہ پھر کام کاج آ گیا, پھر وہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا, اور پھر جب لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو پھر کرنے کو کچھ نہیں. تو پھر وہ میری نا سوشل میڈیا پہ میری عادت ہے کہ میں کچھ ہمیشہ سے بڑی آرٹسٹک سے سیلفیز لگاتی ہوں نا, ایک عجیب ہی کہ نارمل نہیں ہوتی وہ. تو پھر مجھے وہیں سے ایک کانٹیکٹ ہوا میرا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک شارٹ فلم بنانا چاہتے ہیں. شارٹ فلم تھی, ایک ویب سیریز. تو I said مجھے ایکٹنگ نہیں آتی, میں نے کچھ نہیں کیا ہوا. They said no, ہم کروا لیں گے, بس ہمیں چہرہ یہی چاہیے. وہ تھا ایک اگین میں سے کہوں وہ ساڑی پہنی ہوئی میں نے, اس میں میرے لمبے تب میرے بال اور بھی لمبے تھے. وہ ایک بڑا انہوں نے مجھے ایک آرٹسٹک سا بنایا, ایک ہندو لڑکی کا کریکٹر تھا. تو میں نے کیا, اور جب میں نے سٹارٹ کیا, جب میرا پہلا ٹیک تھا تو اسی طرح سے کچھ بیٹھے ہوئے ہم لوگ, میں ایک لڑکے کے ساتھ بات کر رہی ہوں اور آئی ہیو ٹو سٹ لائک دس, اور یو نو. تو جب ڈائریکٹر نے, میں نے اپنے ڈائلاگس دی, ڈائریکٹر نے کہا کٹ, ایکسیلنٹ شاٹ. آئی واز لائک سچی؟ ڈائریکٹر کہا ہاں بہت اچھا, 1 ٹیک شاٹ تھا وہ. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں جی میں ایکٹنگ کر سکتی ہوں, اور پھر سلسلہ چل پڑا. پھر اس کے بعد جی نہیں بتائیں, پھر اس کے بعد بیک ٹو بیک پھر اگین جب آپ انڈسٹری میں آ جاتے ہو تو پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کہاں پہ کس طرح سے پھر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ بن جاتے ہو. پھر لوگ آپ کے ساتھ کام کرنا جو ہے وہ چاہتے ہیں, اگر آپ کا کام اچھا ہے, سمجھ میں آتا ہے تو. پھر وہ ایک آہستہ آہستہ پھر میں نے تھوڑا سا جیو کے ساتھ ایک سیکنڈ لیڈ پہ جو کریکٹرز ہوتے ہیں, جیو, اے آر وائی, سمان, اور اس طرح پھر کچھ میں نے وہاں سے سٹارٹ لیا. اور پھر لیکن پھر مجھے جو سمجھ آیا کہ میں فلمز کے لیے بنی ہوں, ڈراماز کے لیے نہیں. تو پھر ابھی میرا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ فلمز کی طرف ہے. اور آگے چلتے ہوئے فلمز کا تو پلان ہے, بٹ کس طرح کی فلمز پہ کام کرنے کا پلان ہے؟ ماڈلنگ کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ ماڈلنگ میری پریارٹی میں کیونکہ آپ کو کرنا پڑتا ہے جب آپ انڈسٹری میں ہوتے ہیں, تو پھر ماڈلنگ, ایکٹنگ, فلمز, ڈراما, یہ سب ایگزیکٹلی. تو ابھی میں اپنے ایک پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ نیکسٹ ویک ترکی جا رہی ہوں. وہاں پہ ہم لوگ ٹرکش انداز میں جو ہے ایک میرا فوٹو شوٹ ہے, اس کے بعد پھر وہیں سے مجھے یورپ جانا ہے. وہاں پر یورپ جا کے بھی آپ دیکھیں, یورپ جا کے تو آپ کو آپ کے ذہن میں ہوگا کہیں نہ کہیں کہ یار واو ہم لوگ بڑے مزیدار سے انداز میں کچھ بولڈ شوٹ ہوگا لیکن وہاں پہ جا کے ہم پاکستانی یا ایشین بیوٹی کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے, اور وہاں پہ جا کے میرا ایک ایشین لک ہوگا, اور میں یورپ میں جو میرا فوٹو شوٹ ہونے والا وہاں سے مجھے جو ہے وہ یا تو ماڈلنگ جو ہے میں بس کو اگین وہی میری کوشش ہے کہ میں ٹریڈیشنل کچھ آرٹسٹک آرٹ کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ میری خواہش ہے. Salinji, we're waiting for that photo shoot, and all the best for everything. I really hope Udham Patak does very, very well in cinemas, and of course your next project as well. Once again, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بیسٹ آف لک and all the best wishes in the world. اور بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے آج ہمیں جوائن کیا اور اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتایا. I think it was like in behind the scenes to everything that goes on in the industry. تو بہت مزہ آیا. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے, تو مجھے آپ لوگ اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیں, میں ملوں گی آپ سے کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.